अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, उस्मान शामी साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के दौरे पर जाने से पहले जाती उम्रा में एक अहम बैठक लगाई और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती कशीदगी ख़त्म करने पर बातचीत की गई है और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की है अपने बड़े भाई से कि वो इस कशीदगी को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी दरख्वास्त की है अपने बड़े भाई से कि वो मरियम नवाज साहिबा से बात करें और उन्हें राज़ी करें कि वो पीपल्स पार्टी से सुलह कर लें और जो तलखियाँ पैदा हुई हैं उनको ख़त्म किया जाए और मफाहमती रवैया अपनाया जाए। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में सीज़ फायर पर इत्तफाक हुआ है दोनों जमातों के दरमियान, लेकिन आज हमने जो लफ्ज़ी गोलाबारी और तनकीद के जो निश्तर चलते हुए देखे हैं शर्जील मेमन और आज़मा बुखारी साहिबा के दरमियान, उसके बाद महसूस ऐसा हो रहा है कि शायद ये मुलाकात नतीजा खेज़ नहीं रही। तो इस मुलाकात में एक्चुअल में हुआ क्या, क्या क्या बातें हुई और क्यों कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है इस मुलाकात का, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस मुलाकात का जो एजेंडा था वो तो पूरा होता दिखाई नहीं दिया, इसकी वजह क्या है? देखिए, इस मुलाकात का कतई तौर पे ये एजेंडा नहीं था। देखिए, एक अखबार ने अपने तौर पे रिपोर्ट किया है, इससे बड़े इश्यूज़ मौजूद हैं और मैंने आपको इसीलिए एक रोज़ पहले ये बताया था कि एक तरफ पंजाब के इस सियासी महाज पर हवाई फायरिंग हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदारान फेडरल मिनिस्टर्स आज़ाद कश्मीर के विज़िट पे गए और वो वहाँ पे उन्हें ये कामयाबी मिली, उन्होंने कंसेंसस किया, मुआहदा किया और वापस इस्लामाबाद आ गए कि वो उस मुलाकात के अंदर 2-3 और इश्यूज़ थे जिस पे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ब्रीफ़ किया है। ख़ास तौर पे जो मुआहदा है अपना अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान के रवाबत जो हैं 8 ममालिक से, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अज़ खुद ये ज़िम्मेदारी ली है कि वो इकट्ठे होकर चल रहे हैं। कल हम डिस्कशन जब कर रहे थे तो आज बाज़ाब्ता तौर पे 8 मुस्लिम ममालिक की एक प्रेस रिलीज आई है जो सदर ट्रंप की जो पेश रफ्त है। मैं पीपल्स पार्टी के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि आज सारा दिन जो टेलीविजन स्क्रीन पर रहा, इसके पीछे क्या है? फिर मैं आपसे ये कहता हूँ, आपने जो अपना इब्तदाइया दिया उसकी तो फिर तरदीद हो गई ना, इसका मतलब वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई और मेरी इत्तला भी ये है। और देखें, बात है कि इसमें हम ऐसे देखते हैं एज जर्नलिस्ट कि जो कैफियत मरियम नवाज साहिबा ने तारी की है उसमें उसका नून लीग को फ़ायदा या नुकसान है? मेरे ख्याल में तो उसका फ़ायदा है। अच्छा। उनको एक मौका मिला, उन्होंने भरपूर अंदाज में अपनी हुकूमती कारकर्दगी भी और अपने इक़दामात भी, सैलाबी सूरत हाल के अंदर अपना पैकेज भी, और जो उन पर रिजर्वेशन ज़ाहिर की थी उस पर खुल के इज़हार ख्याल किया है और पीपल्स पार्टी इसमें दफ़ाई महाज पे गई है। देखिए, माजी के अंदर ऐसे होता था कि अपोजिशन जो है वो अग्रेसिव खेलती थी और हुकूमतें डिफेंसिव होती थी। और मैंने आपको पहले रोज़ कहा था कि अगर ये काम फेडरल की सतह पे होगा तो शहबाज शरीफ साहब हमेशा मुफाहमत के आदमी हैं कि वो पीपल्स पार्टी की बात भी मानते हैं, लेकिन पंजाब की सतह पे इसलिए मरियम नवाज साहिबा ने बात नहीं मानी कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी का उस तरह स्टेक नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब की सतह पर तो नहीं चलने वाली। देखिए, मैंने जो बात आपको जैसे कह रहा हूँ ना कि आप खुद ही अपनी बात की तरदीद कर दी कि जी आप एक खबर का हवाला दे रहे हैं कि जी वहाँ पर मीटिंग में वहाँ पर ये बातें हुई नहीं हैं। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब ने और बड़े सारे मामला हैं। देखिए, बात है कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ से आए? इस्लामाबाद से आए। इस्लामाबाद के अंदर तो ऐसी सूरत हाल तारी नहीं है। अगर पंजाब के अंदर तारी है तो आप देखें ना कि क्या पीपल्स पार्टी उसी तरह से और क्या मरियम नवाज साहिबा डिफेंसिव पे गई है? वो लेकिन इस्लामाबाद में जैसे कौमी असम्बली से वॉकआउट किया, फिर इनको मनाकर वापस लेकर आए, वहाँ ये इश्यूज ऐसे नहीं है जैसे बताया जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा को तो एक मौका मिला है और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि मैं अपने सूबे के मफादात के हवाले से, अपनी तरजीहात के हवाले से वो बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा मैं किसी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं। और वो जिस अंदाज के अंदर खेलती नजर आ रही हैं सियासी महाज पर, हमें तो नवाज शरीफ साहब याद आ रहे हैं। मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ मुख्तलिफ है? डॉक्टर साहब भी बैठे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी इसी स्टाइल में खेल रहे थे और वो कभी दफाई महाज पे नहीं थे आए। मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज साहिबा पंजाब के मामलात पे और अगर उस्मा बुखारी साहिबा अग्रेसिव खेलती नजर आ रही हैं तो क्या किसी आशीर्वाद के बगैर ही वो सब कुछ कर रही हैं? कोई ऐसी बात नहीं और कोई खतरे वाली बात नहीं है। इसलिए कि कोई आगे इस महाजराई या फायरिंग के जो लफ्जी गोलाबारी है ये ऐसे ही चलती रहेगी? ऐसे चलती रहेगी। अच्छा होता है, आपको पता नहीं है कि सियासत में क्या होता है, वो धुआं निकल जाता है। तो बात है कि मरियम नवाज साहिबा ने
قطعی طور پہ دفاعی انداز اختیار نہیں کرنا. ان کو تو ایک موقع ملا ہے, انہوں نے اچھے انداز کے اندر کھیل لی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی محاذ پر انہوں نے اس صورتحال کے اندر زیادہ بہتر انداز میں اپنے اقدامات بھی بتائے ہیں. سیلابی صورتحال کے اندر انہوں نے کیا کیا وہ بھی بتا دیا. تو آپ کے خیال میں اس صورتحال کا فائدہ ہو رہا ہے پنجاب میں نون لیگ کو فائدہ ہوا ہے ڈیفینسو پہ. دیکھیں ماضی کے اندر اپوزیشن جو ہوتی ہے نا, میں نے تو آپ کو پہلے روز بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی سب کچھ کیوں کر رہی ہے. تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی ایک وقت میں پنجاب کی بڑی مؤثر قوت تھی. اس لاہور کے اندر ساری سیٹیں ان کے پاس ہوتی تھی. آج ان کا بڑا کرائسس مریم نواز صاحبہ نہیں ہے. وہ پنجاب کے اندر اپنا ایک رول چاہتے ہیں, وہ رول ان کا بن نہیں رہا. یہ تو انہیں تجزیہ کرنا چاہیے نا کہ اتنی بڑی پارٹی, مجھے یاد ہے ابھی کل کی باتیں ہیں, وہ 100 سیٹیں ہوتی تھی پنجاب اسمبلی میں ان کی. آج وہ کس حیثیت میں پہنچی ہیں. یہ سارا کچھ ہوا ہے 2010-11 میں. اور کیوں ہوا تھا یہ انہیں سوچنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی یہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کی طرف نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کھینچنے کے لیے انہیں اپنی سیاست کو ایشوز کے ساتھ منسلک کرنا پڑے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر اپنے ریوائیول چاہتی ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اینکر ہیں, آپ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی پنجاب کا صدر کون ہے, آپ مجھے بتا دیں. آپ کو نہیں پتا نا یہ صورت ہے. کون ہے؟ قمر زمان قائرہ صاحب تھے پہلے. چلے بس ختم ہو گئی یہ بات. یہ حالت ہے پیپلز پارٹی کی. تو لہٰذا پیپلز پارٹی کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ اگر پنجاب کی چیف منسٹر ہے تو انٹرفیئرنس نہیں کرنے دیں گے راجہ پرویز اشرف صاحب. نون لیگ کا سندھ کا صدر کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو چپکلش چل رہی ہے اسکرین کی حد تک اس کو سمجھا جائے, جس طرح سے الزامات لگائے جا رہے ہیں. عظمیٰ بخاری کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب اور وفاق کے خلاف سازش کر رہے ہیں, اور وہ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ہماری آڑ میں وفاق کے خلاف سازش کر رہے ہیں. کیا واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹکس میں نئی جنریشن آئی ہے, جو پچھلے 20 سال میں پولیٹکس میں آئے ہیں, ان کا پولیٹیکل ڈسکورس یہی ہے, کنفنٹریشنل ہے. وہ جو ایک رسپیکٹ رکھ رکھاؤ, سافٹ الفاظ کا چناؤ, الفاظ سافٹ ہوں گے بات سخت ہوگی, یہ بہت تجربے سے حاصل ہوتا ہے آپ کو. اور جنہوں نے بھی پچھلے 10-15 سال میں رائز دیکھا ہے ہم نے پولیٹکس میں, وہ وہی لوگ ہیں, خاص کر پی ایم ایل این میں, اس میں پی ٹی آئی میں بھی مل جاتے ہیں ایسے لوگ جو کہ زبان کے لحاظ سے دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے, جس کے لیے لفظ بد زبانی ہے. بد زبانی ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ ہے, اور آپ کو اس سے شہرت ملتی ہے. آپ اپنی پارٹی میں مضبوط حیثیت بناتے ہیں کہ آپ نے پرخچے اڑا دیے اپنے مخالفین کے. لیکن اس قسم کی چیز کو اگر نہیں آپ روکیں گے تو نقصان انہی کا ہوگا. اس لیے کہ ٹھیک ہے پی ایم ایل این کے پاس میجورٹی موجود ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ وہ اس لڑائی کے ذریعے زیادہ مضبوط ہوں گے. پی ایم ایل این پہلے سے مضبوط ہے, زیادہ کیا مضبوط ہوگی. جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے, پارلیمنٹ اس میں پنجاب میں بھی اور پارلیمنٹ میں میجورٹی موجود ہے. تھوڑی سی مگنینیمیٹی, فراخ دلی جو ہے اور سخاوت کے رویے کی ضرورت ہوتی ہے, خاص کر ان لوگوں کو جو زیادہ اقتدار میں ہوتے ہیں. کیونکہ جو اقتدار پی ایم ایل این کے پاس ہے, فیڈرل حکومت ان کے پاس ہے, پنجاب حکومت ان کے پاس ہے, تو اس میں تھوڑی سی مگنینیمیٹی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے. لیکن عہدے تو پیپلز پارٹی بھی انجوائے کر رہی ہے نا. دیکھیں لیکن جو عہدے انجوائے کر رہے ہیں وہ کنفنٹریشن نہیں کر رہا ہے. پریزیڈنٹ زرداری کنفنٹریشن نہیں کر رہا. میں نے کل بات یہ کہی تھی کہ شہباز شریف اور پریزیڈنٹ زرداری جو ہے نا, وہ اس کنفرنٹریشن کو آگے نہیں جانے دیں گے, کیونکہ وہ جانتے ہیں, ان کا تجربہ ہے. دیکھیے جو لڑ رہے ہیں, جو لڑائیاں کر رہے ہیں, ان کا تجربہ محدود ہے. ڈاکٹر صاحب جو پنجاب میں ان کے اراکین اسمبلی ہیں وہ بیان نہیں دے رہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, جو پرانے تجربے کار لوگ ہیں وہ بیان بازی نہیں کر رہے. بیان بازی وہ کر رہے ہیں جو پچھلے 10 سال میں 12 سال میں ہم نے پولیٹکس میں دیکھا ہے. لیکن جس انداز میں مریم نواز صاحبہ جواب دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میں معافی نہیں مانگوں گی اور انگلی توڑنے کی بات. دیکھیں وہ سمجھ گیا نا, میں نے آپ سے کہا تو ہے نا کہ یہی تو پولیٹکس ہے نئی جنریشن کی پاکستان کے اندر. جنہوں نے پچھلے 15-20 سال میں پولیٹکس میں آئے ہیں, وہ اسی گفتگو کی وجہ سے آئے ہیں جو ہے. تو آپ کو ایک یہ 2 نام نہیں ہیں, آپ کو پی ایم ایل این میں اور نام بھی فیڈرل لیول پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ شہرت, ذرا 3-4 سال پیچھے جائیں آپ کو وجہ شہرت یہی زبان ہی ملتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں فائدہ کوئی حاصل نہیں ہے میرے نزدیک. جب آپ اقتدار میں ہو, مستحکم ہو,
تو تھوڑا سا اگر مگنانیمیٹی سے کام لیں تو آپ کا مقام اور بلند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا صبر سے کام لیں تو آپ کی حیثیت اور مضبوط ہوتی ہے. کوئی خطرہ نہیں ہے پی ایم ایل این کی حکومت کو, نہ پنجاب میں نہ فیڈرل لیول پہ. لیکن اس قسم کے جھگڑوں سے بلا وجہ تلخی پیدا کرنا, بلا وجہ شکایات کا موقع دینا, تو وہ کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. فائدہ اسی میں ہوگا اپنا کام کریں, بیان بازی بند کریں. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کس جگہ کتنا کام ہو رہا ہے. لہذا یہ جو پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ پبلسٹی پہ اتنا زور ہے ہماری حکومت کا کہ ذرا سی تنقید وہ برداشت نہیں کر سکتے. اب غیر ذمہ دارانہ تنقید ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کے جھگڑے جو ہے نا وہ ٹاپ کے لیول پہ نہیں رکھنے چاہیے, وہ نچلے لیول پہ رکھنے چاہیے. کوئی وزیر جواب دے دے, کوئی ممبر سینئر ممبر کوئی جواب دے دے, لیکن یہ ہے کہ جو چیف منسٹر کا لیول ہوتا ہے یا پرائم منسٹر کا لیول ہوتا ہے اس کو پیچھے رہنا چاہیے تاکہ آپشن کھلا رہے اس کے پاس. وہ خود پارٹی ڈائریکٹلی نہیں بننا چاہیے. لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں سیم یہاں تو ڈائریکٹ پارٹی ہے, ڈائریکٹ پارٹی بن چکے ہیں. تو عثمان شامی صاحب, آپ کی نظر میں جاتی عمرہ میں جو ملاقات ہوئی اس میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی اور نواز شریف صاحب سے بالکل ریکویسٹ نہیں کی گئی کہ آپ مریم نواز صاحبہ کو سمجھائیں یا راضی کریں پیپلز پارٹی کے معاملے پر؟ یہ شہباز صاحب وہاں آج موجود تھے نا, تو شہباز صاحب اور مریم بی بی کے درمیان کہتے ہیں یہ بات ہوئی ہے. تو سلمان غنی صاحب نے تو تردید کی ہے, تو سلمان صاحب کی معلومات تو اس معاملے میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اخبار میں خبر پڑھ کے مجھے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شہباز صاحب نے کہا ہو اپنی بھتیجی سے کہ بھئی کیوں چچا کی حکومت کے پیچھے پڑی ہو تم, کیونکہ آج پیپلز پارٹی والے صبح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل جو خاندان کی لڑائی ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں یا کوئی وفاقی حکومت کو بلیک میل کریں, اور جو چچا ہیں وہ تھوڑی مشکل میں آئیں تو مریم بی بی خوش ہوں گی. یہ ان کا الزام ہے جو پیپلز پارٹی والے. خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ خبر نہیں, یہ تو کیا سرائیاں ہیں. اب کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح یہ سب لوگ کنفیوزڈ ہیں, کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس موقع پہ یہ لڑائی کیوں چھڑ گئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ان کو کوئی نہ کوئی سپیس چاہیے نا تھوڑی سی پنجاب میں, تو وہ پنجاب حکومت کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں, کبھی کسانوں کے مسئلے پہ, کبھی کسی معاملے پہ, جنوبی پنجاب کے معاملے تو جنوبی پنجاب کے. اب اس دفعہ انہوں نے سیلاب میں بھی وہی کیا, تو وہ تو اپنی روٹین کی ہلکی سی بانسری بجا رہے تھے, تو وہ انہوں نے بڑا اس کو مائنڈ کر لیا, پرسنل لے لیا, اور بڑی زوردار جواب دیا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے. تو اب اس بارے میں 2-3 خیالات ہیں جو لوگ رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر شاید انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اگر آپس میں لڑیں گے تو شاید پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہو جائے, کہ ان کا نام لوگ لینا بھول جائیں اور کہیں بھی یہی دونوں مین کریکٹر ہیں. دوسرا میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ پیپلز پارٹی آسان ٹارگٹ ہے, کیونکہ وہ کراچی اور سندھ میں جو حال ہے وہ, یا پرسیپشن تو کم از کم یہی ہے ہمارا ان کے بارے میں کہ وہاں کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں. اور تو اس لیے جو نون لیگ ہے جب ان سے اپنی پرفارمنس کمپیئر کرتی ہے تو تھوڑی سی بہتر نظر آتی ہے. لیکن یہ معاملہ شروع تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوا تھا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ روٹین میں نا, کیونکہ وہ یہاں ایک ان کی کیونکہ اقتدار کا حصہ نہیں ہے, حکومت میں تو ہیں وفاق میں, لیکن پنجاب میں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے لوگ, اور خاص طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار میں نہیں ہیں ابھی, جو زیادہ جنہوں نے بیان بازی کی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سپیس ختم ہوگی. ایک تو ہمیں اقتدار بھی نہیں ملا پنجاب میں, دوسرا ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں تو ہم اپوزیشن کی سیاست بھی نہیں کر سکتے. تو میرا تو خیال ہے وہ بیچارے اپنی تھوڑی سی سپیس تلاش کر رہے تھے, تو یہاں پہ وہ پکڑے گئے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں دلچسپ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. وہ خطرے کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ خان صاحب موجود ہیں. تو خان صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اندر بائنڈنگ فورس ہیں. جب تک یہ تھریٹ موجود ہے عمران خان کا ان دونوں کی لڑائی نہیں ہو سکتی. یہ چاہے ایک دوسرے آپ ابھی بھی خان صاحب کو تھریٹ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل تھریٹ, تو وہ ایک مقبول لیڈر ہیں. وہ آپ دیکھیں نا جس دن ان کو یہ سمجھنا بند ہو گئے نا کہ عمران خان اقتدار میں آ سکتا ہے, اس دن لڑائی ہو جائے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اصل میں. ٹھیک ہے نا, جب تک یہ دن نہیں آتا تب تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور یہ کوئی خطرہ نہیں ہے اس کو. اچھا دوسری بات یہ, میرا اپنا ذاتی مشورہ دونوں کو یہ ہے جو ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اپنی اپنی کارکردگی گنوا رہے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب کی بھی حالت یہ ہے کہ آج بھی 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں یہاں پہ, اور یہاں پہ جو اسموگ ہے, کل کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس آیا ہے وہ کل لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر تھا کل کی تاریخ کا, اور ابھی وہ اسموگ آنی ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری طرف آپ کراچی میں دیکھیں وہاں پہ ابھی ڈینگی حملہ آور ہے شدید طریقے سے,
اور میرے خیال میں کل بھی کچھ اموات ہوئی ہیں اس سے, اور درجنوں کی تعداد میں مریض آ رہے ہیں. جناح اسپتال کی کل میں فوٹیج دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر, وہاں قطاریں لگی ہوئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کراچی کا جو جناح اسپتال ہے. تو آپ یہ دیکھیں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ان کے لڑائی کر رہے ہیں اور اکٹھے بیٹھے ہیں, حکومت میں اتحادی ہیں. تو ان کا پہلا فرض ان لوگوں کا یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں جو ان کے لوگوں کے, ان کے حل کے لیے ادھر توجہ دیں, ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں ایک دوسرے پہ تنقید کر کے. میں تو ابھی دیکھتا ہوں 2-3 دن سے تو ٹی وی پہ یہی چلتا رہتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات کر دی پھر ان کا جواب چلتا رہتا ہے. تو اس سے بہتر یہ کہ جو اصل ایشوز ہیں جو کہ عوام نے جن کی جواب دہی ان سے لینی ہے ان کی طرف توجہ کریں. لیکن یہ تو بہت کانفیڈنٹلی ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے چیلنج قبول بھی کیا جا رہا کہ آپ دیکھیں جب آپ جاتے ہیں یہاں تھیٹر میں ڈرامہ دیکھنے جو ہے تو وہ ڈرامہ تو تھیٹر میں ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ جب اگر پورے کانفیڈنس سے اداکاری نہیں کی جائے گی تو پھر لوگوں کو یقین کیا آئے گا, پھر فلم بھی نہیں بکے گی, کوئی دیکھنے بھی نہیں آئے گا, تو پھر تو اس کا کوئی اثر اور فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو اس کا. تو یہ سارے آپ دیکھیں نا پرانے سیاستدان ہیں, 50 سال سے یہ پارٹیاں یہاں موجود ہیں, تو اب اگر اداکاری بھی نہیں کر سکتے تو پھر تو آپ نے ان کو آپ بالکل ہی نااہل سمجھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو خواجہ صاحب آپ کی نظر میں یہ سب کیا چل رہا ہے؟ جاتی امرہ میں جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا باتیں طے ہوئی ہیں؟ کیا سیز فائر پر اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ آپ وہ سیز فائر جو اسرائیل اور غزہ میں ہونا ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو لفظی گولہ باری چل رہی ہے, وہ میں نے پرسوں آپ کے پروگرام میں آپ کو بہت تفصیلاً سمجھایا تھا کہ یہ میڈیا مینیپولیشن ہے اور میڈیا کو اس پہ اتنی اس کو سردرد نہیں بنانا چاہیے. آئی وش دیکھیں یہ جو ہمارے اسکرپٹ رائٹر ہیں نا, میری تجویز ہے انتہائی ادب سے محترم نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب کو, کہ اپنا اسکرپٹ رائٹر اب چینج کر لیں. جاگ پنجابی جاگ والا اسکرپٹ رائٹر ہی ہے, ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا, اب وہی والا اسکرپٹ رائٹر ہے. اس نے یہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے ایک میڈم مریم کو جو اپنی طرف سے خاصی کاوش کر رہی ہیں ان کو ایک اسکرپٹ دیا کہ جی اس سے آپ بڑی پاپولر ہو جائیں گی. یہ اسکرپٹ 1990 میں چل جاتا تھا. جب کوئی موبائل سسٹم آ گیا نا, لوگوں کو دوسرے دن علم ہو جاتا ہے کہ سب جعلی لڑائی ہے. آپ دیکھیے کہ مجھے افسوس اس لیے ہوا, اور میں ان سے دونوں سینئر لیڈران سے مخاطب ہوں, کہ دیکھیں لوگ حکومت اس لیے نہیں بناتے کہ اس ملک میں بادشاہت ہے, کہ شریف فیملی کی بادشاہت ہے یا زرداری فیملی کی بادشاہت ہے یا کسی اور کی ہے. لوگ اس لیے وہ بناتے ہیں کہ وہ اعتماد ہوتا ہے ان کو کہ جب ہم حکومت بنائیں گے تو ہمارے مسائل جو بھی شامی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتائے ان کو حل کیا جائے گا. نمبر 2, فیصلہ سازی جو حکومت کرے گی ان کی خواہشات کے مطابق ہوگی. اور نمبر 3, ان کی جو سب سے اہم بات جو ہوتی ہے جس کے پیچھے سیاسی فلسفہ ہے کہ ان کی جو آزادیاں ہیں ان کو پروٹیکشن ملے گی, ان کو بولنے کی آزادی, ان کو پھرنے کی آزادی, ان کو گرو کرنے کی آزادی, ان کو کاروبار کرنے کی آزادی. اب ہوا کیا کہ اس حکومت نے تمام آزادیاں بھی چھین لی, سیاسی آزادی چھین لی, پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا, معاشی آزادی بھی جو سب کے سامنے ہے, پیکا ایکٹ لگ گیا, آپ پریس کی آزادی گئی, عدلیہ آپس میں بالکل سرنگو ہو گئی 26ویں آئینی ترمیم میں. یہ معاملات ہیں جو ان لیڈرز کو دیکھنے چاہیے. یہ معاملہ آج اگر جاتی امرہ میں بیٹھک ہوئی تو آپ دیکھیں پورے سیلاب میں میاں نواز شریف صاحب محترم نہیں رہے. آج وہ ریڈ وہ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے. خدا کے لیے پتہ نہیں کون ان کو سمجھا رہا ہے کہ ان کا اسے ووٹ بینک بڑھ جائے گا, وہ کوئی اچھے لگ رہے ہیں. وہ محمد علی فلم سٹار کے طور پہ تو پیش نہیں ہو رہے نا. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان کو محمد علی فلم ایکٹر بہت پسند تھا, لیکن برائے مہربانی وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں. ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے, سیلاب کے دوران آپ لندن چلے گئے, شہباز شریف صاحب 7 دوروں پہ چلے گئے, اب پھر جا رہے ہیں دوروں پہ. تو لہٰذا ان کو یہ چاہیے تھا کہ آج کوئی پالیسی بیان دیتے کہ جی اس طرح میڈم مریم نے, وہ کہتی ہیں میں 10 ارب ہیلی کاپٹر سے پھینک دوں گی. خدا کے لیے جو بھی ان کے منہ میں زبان میں ان کے منہ میں یہ باتیں ڈال رہا ہے یہ ان سے اچھا نہیں کر رہا. پلیز چینج دا اسکرپٹ رائٹر. میں بہت ادب سے بتا رہا ہوں, ان کو یہ چاہیے تھا کہ آج پالیسی بیان دیتے کہ ہم نے یہ انتظام کیا ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو راشن پہنچائیں گے, ادویات پہنچائیں گے, ان کے گھروں کی مرمت. یہ تو 3 امیجیٹ کام ہے اس وقت.
جو کرنے والے ہیں. جو شامی صاحب نے ذکر کیا کہ جو آپ کے پیپلز پارٹی بھی تو یہی تنقید کر رہی ہے خواجہ صاحب کہ وہ اسپیشلی جنوبی پنجاب کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں تو جو سیلاب زدگان ہیں آپ نے تو ان کی مدد ہی نہیں کی, ان کا کوئی پرسان حال نہیں, پھر وہ کسانوں کا ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی درست کہہ رہی ہے؟ نہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی ایک بہت منجھی ہوئی پرانی سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ اپنا سپیس جب آپ دیتے ہیں نا, سپیس, میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نئے لوگ پروپیگنڈا اور اس کے لیے پبلسٹی کے لیے رکھیں. جب آپ اس طرح جمپ ان کر کے اپنی جب اتنی تشہیر کرتے ہیں تو بہت سارے گیپ رہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو گیپس ہوتے ہیں. اس پہ پھر وہ اپنی سیاست بھی کریں, کل کو انہوں نے ووٹ بھی لینے ہیں. تو کسی حد تک پیپلز پارٹی کی بات ٹھیک ہے کہ وہ تقاضا جنوبی دیکھیں نا, یہ ایک پارٹنرشپ ہے. اب پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم اگر اپوزیشن میں ہیں پنجاب میں, یا ہم دوسری ان کے سامنے حریف ہیں پی ایم ایل این کے, تو وہ چاہے گی کہ ان کو بھی ووٹ بینک ملے, تو سیاسی ایشو کو اٹھائے گی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ جتنا بھی مریم نواز صاحبہ اس پہ ایکسپوز ہوئیں, جب انہوں نے کہا نا میرا پانی, میرا پیسہ, اور یہ جو تھا کہ سارا کچھ میرا ہے, اب یہ جملہ جو تھا نا, اس سے اب یقین کیجئے ضد, ایروگنس, غرور اور بادشاہت جیسے ہے, یہ معاملات اچھے نہیں ہیں ان کے لیے. ان کے لیے آگے انہوں نے لیڈر بننا ہے, ابھی آگے چلنا ہے. یہ ان کا جو بھی اسکرپٹ رائٹر, ڈائریکٹر ہے, پروڈیوسر ہے, وہ غلط سمجھا رہا ہے. برائے مہربانی, یہ عظمہ صاحبہ اور شرجیل میمن کے لیول پہ بات ہے تو ٹھیک تھی, لیکن آج میرے خیال سے وہ ڈراپ سین ہو گیا. This was the last scene of the media manipulation. اس کو تھوڑا بہت رکھا جائے گا کہ جب کوئی پرابلم آئے گی کہ اسرائیل کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا یا اس پہ 20 پوائنٹ پلان پہ آنکھیں بند کرے دستخط کر رہے, تو میڈیا کی ٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے, تو پھر آپ دیکھیے گا دوبارہ NFC وارڈ آ جائے گا, نہروں کا دوبارہ قصہ آ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جن آپ پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں وہ ہم ڈیلی اپنے پروگرام میں اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس ٹاپک پہ ہم گفتگو بھی کرتے ہیں. ہمیں ابھی پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کی. اس کی ٹائمنگ اور ایجنڈا کیا ہوگا جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سفری پابندی پر عارضی خاتمے کے بعد افغانی وزیر خارجہ امیر خان متقی اب بھارت کے دورے پر جا رہے ہیں. یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی بصورت برقرار ہے, اور اگر ہم ذکر کریں جب سے افغان انتظامیہ برسر اقتدار آئی ہے تو 2021 میں بھارت کی جانب سے اپنا سفارت خانہ وہاں بند کر دیا گیا تھا, لیکن ایک سال کے بعد انسانی ہمدردی کی امداد کو مربوط کرنے کے لیے ایک تکنیکی مشن دوبارہ شروع کیا گیا تھا. سلمان صاحب, اگر دیکھا جائے تو جب طالبان اقتدار میں نہیں تھے تو دلی اور کابل کے تعلقات روایتی طور پر بہت قریبی تھے. پھر جب طالبان آئے تو کہا گیا کہ ان کا ٹلٹ ہماری طرف ہوگا. اب جو صورتحال بن گئی ہے موجودہ خطے کی, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹلٹ کس طرف ہے؟ دیکھیں, آپ ٹلٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ ماضی کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو پاکستان کی کشیدگی تھی وہ اسی ایشو پہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت جو 2 پریس کانفرنس کی تھیں افغانستان کے حوالے سے, انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ پاکستان کہتا تھا کہ آپ افغانستان کے اندر سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں اور طالبان سے بات کریں. اس کے بعد مری مذاکرات کس نے کروائے؟ پاکستان نے کروائے. دوحہ معاہدہ کس نے کروایا؟ پاکستان نے کروایا. اور پاکستان نے کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا کہ ہمارا ان کا بارڈر ملتا ہے. اور جب ہم سی پیک کے مستقبل کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے تھے کہ بھئی سی پیک کو اپنے پاکستان تک محدود نہیں رہنا, یہ اس خطے تک رہنا ہے, اور افغانستان کے اندر امن جو ہے اس خطے کے استحکام کے ساتھ منسلک ہے. اور طالبان کے سب سے بڑے سپورٹر تو ہم تھے, اور وہ جن کی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا, میں ویسے کوڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, ڈاکٹر اسرار مرحوم نے آج سے 25 سال پہلے کہا تھا کہ جب بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑائی ہوگی تو افغانستان انڈیا کے ساتھ ہوگا. اور آپ دیکھ لیں کہ 10 مئی کو ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو پہلے اصل بات بتاتا ہوں نا کہ 10 مئی کو جب ہماری لڑائی عروج پہ تھی تو ان کا نائب وزیر خارجہ وہاں پر دلی میں بیٹھا تھا. اب اس دورے کی ٹائمنگ دیکھیں, آپ کو بھی شیڈول کا نہیں پتا, ابھی شیڈول نہیں آیا کہ وہ کب جائیں گے, یہ اصل میسیجنگ ہے. 9 سے 16 اکتوبر کا کہا جا رہا ہے, اگر کنفرم ہو گیا تو وہ ہفتے کے لیے تو نہیں جائیں گے ابھی تک. وہ اصل میں بتا رہے ہیں, وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں. اور روس کا بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں, پاکستان کے پرائم منسٹر نے
کیا کہا تھا کہ آپ کو اب چوائس ہے پاکستان بھائی وہاں پر طالبان حکومت بننے کے بعد اگر وہاں کی سرزمین پھر استعمال ہو رہی ہے، دوحہ معاہدہ کیا تھا کہ جی ہم افغانستان کی سرزمین کو ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، اور وہ استعمال تو ہو رہی ہے. اور پاکستان دیکھیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ معاشی حوالے سے ہم نے ٹیک آف کرنا ہے، بھائی ہماری سرزمین پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ سرحد پار سے ہو رہی ہے. ان کو کئی دفعہ باور کروایا گیا، شواہد دیے گئے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی آپ اپنا دیکھیں جی. اور یہ مسئلہ ہے ٹی ٹی پی کا، اور ٹی ٹی پی یہاں پر کیا کھیل کھیل رہی ہے سب کو پتہ ہے. اور جہاں تک ان کی بات ہے ان کے وزیر خارجہ کے وہاں جانے کی، وہ ضرور جائیں. بھارت ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. یہ جو کچھ بھارت کے ساتھ تجارت بھی کرنی ہے تو بایا دبئی کرنی پڑے گی. پاکستان اور افغانستان، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی ڈیڈ لاک والی کیفیت، بھائی ہماری تو ایک خدمات کی تاریخ ہے. ہم نے 40-50 لاکھ افغان یہاں پر بٹھائے رکھے اور ان کو ہر طرح سے مدد کی ہے. کون سی ایسی مدد ہے جو افغانستان کی پاکستان نے نہیں کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسیجنگ ہے پاکستان کے لیے، تو وہ یہ شوق ضرور پورا کر لیں. بات یہ کہ اگر وہ طالبان اپنے آپ کو حامد کرزئی اور اشرف غنی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان کا انجام بھی دیکھ لیں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات ہونے چاہیے. چین نے اپنا ایک مثبت رول ادا کیا تھا. یہ صرف پاکستان کے لیے میسج نہیں ہے، خود چین کے لیے بھی میسج ہے، رشیا کے لیے بھی میسج ہے. تو لہذا یہ شوق وہ ضرور پورا کر لیں. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے نظر میں یہ دورہ کیا پاکستان کے لیے اس میں کوئی پیغام ہے؟ جی بالکل ہے. دیکھیں اس میں یہ جو دورہ ہو رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے اور بھارت کی جو حکومت ہے اس میں کوئی تنازع نہیں ہے. جس طرح کابل کی حکومت اور پاکستان میں تنازع ہے. دوسرا یہ ہے کہ دونوں طرف ایک دوسرے کو ویلکم کیا جائے گا. اچھا. وہ ویلکم اس لیے کیا جائے گا کہ جو کابل کی حکومت ہے چونکہ ان کا تنازع کوئی نہیں ہے لہذا وہ انتھیوزسٹکلی وہاں جانا چاہتے ہیں اور اس سے وہ پاکستان کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں. دوسری طرف انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اگر پریزنس دوبارہ افغانستان میں اسی طرح ہو جائے جس طرح طالبان سے پہلے تھی تو پھر وہ پاکستان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. ان کو ایک ایونیو مل جاتا ہے پاکستان پہ دباؤ کے لیے. لہذا انڈیا کا بھی فائدہ ہے اس دورے میں. افغانستان کا فائدہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. پاکستان کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے پاس بھی متبادل موجود ہیں. کیونکہ افغانستان ناراض، ایک تو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے. اگر وہ آتے ہیں فرض کرو فارن منسٹر ان کے اسلام آباد تو پاکستان والے سب سے پہلے ٹی ٹی پی کی شکایت کریں گے نا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. افغانستان کو شکایت ہے، وہ ان کی بھی ہے جو آپ نے ریفیوجیز بھیج دیے ہیں ان کو، اس کی بھی شکایت موجود ہے. پھر ایک اور ہے، اس مہینے ماسکو میں 2 میٹنگز ہونی ہیں افغانستان کے اوپر جس میں افغانستان والے بھی ہوں گے، پاکستان بھی ہوگا، اور اس میٹنگ سے ہندوستان بھی غالباً ہوگا، اس کا بھی پتہ نہیں ہے. تو اس کو کنسلٹ کر کے وہ اگر چاہیں گے کہ اگر ہندوستان وہاں ہوتا ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ جائے گا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یا اس کو انوائٹ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، تو اگر وہ ہندوستان کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو ہندوستان جو ہے وہ افغانستان کی سپورٹ کرے. افغانستان کے جو معاملات ہیں اس پہ پاکستان کرٹیسائز کرے گا. ظاہر ہے ٹیررزم کے حوالے سے کرٹیسائز کرے گا. تو کم از کم کوئی ملک تو ہو جو افغانستان سپورٹ حاصل کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. تو اس لیے ووٹ نہیں کہہ سکتے آپ، ووٹ پتہ نہیں، سپورٹ حاصل کرنے، ہاں یوں کہیے کہ ایک ڈپلومیٹک سپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو ماسکو میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، کہیں اور بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو اس لیے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ دورہ ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے افادیت دونوں کو ہے. انڈیا کو بھی افادت ہے. انڈیا کی پریزنس اگر اتنی ہو جائے جتنی کہ اس سے پہلے تھی، 2021 سے پہلے تھی، تو پاکستان پہ ایک ایڈیشنل پریشر تو ڈالنا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا انڈیا کے لیے جو ہے. تو اس لیے میرے نزدیک طالبان کی یہ ٹریجڈی ہے کہ طالبان کی حکومت اور انڈیا میں مشترکہ چیزیں اب زیادہ ہیں بنسبت طالبان کی اور پاکستان کے درمیان. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہماری پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں کہ افغانستان کو ڈیل کس طرح کریں. پرابلم یہ ایک آپ ہمیں پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے کہ دشمن قرار دے دو،
दुश्मन थोड़े हैं, पर इंडिया डॉक्टर थोड़ा साहब, है। उससे पहले चीन ने भी तो एक कोशिश की थी ना, कि समझा जाए कि वो कोशिश देखिए, कामयाब नहीं हुई। नहीं, ये कामयाब नाकामी की बात नहीं होती, डिप्लोमेसी में चीज़ें उतार चढ़ाव होता है। डिप्लोमेसी के अंदर होता ये बात ठंडी हो गई फिर तेज़ हो गई, ये इसका उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहता है। चीन अब भी इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चीन ये नहीं चाहता कि वहाँ झगड़ा हो, और उसका फिर असर जो है वो चीन पे इसलिए है कि उनका शिनजियांग प्रोविंस भी तो साथ ही है ना उसके, और अब तो वो वाह खान का कॉरिडोर जो है वो ओपन कर दी है उन्होंने। अगरचे रोड कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, इतना ज़्यादा कोई ट्रांजिट उसके ज़रिए नहीं हो सकता, लेकिन नेवरदलेस के वो हमेशा बंद होता था वाह खान जो ट्रांजिट चीन जाने के लिए। अब वो टेक्निकली खुल गया है, प्रैक्टिकली वो इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है जो है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान वालों को ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है कि आपने अफ़गानिस्तान को डील किस तरह करना, किस तरह से करना, आपने डील करना है वहाँ के लोकल लोगों के थ्रू करना है, या इस्लामाबाद ने डायरेक्ट डील करना है, या इस्लामाबाद में चीन के ज़रिए, अमेरिका के ज़रिए, या किसी और ज़रिए से करना है। तो पाकिस्तान की पॉलिसी कंफ्यूज्ड है अफगानिस्तान ठीक के है, तो बारे में। किसी क्लियर पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है इस मामले को लेकर। उस्मान शामी साहब, आपकी नज़र में इस दौरे का एजेंडा क्या हो सकता है, और अगर अफगान तालिबान का झुकाव भारत की तरफ है तो फिर इसको क्या समझा जाए, और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इस पर क्या होनी चाहिए? आप देखें, इसमें पाकिस्तान के लिए जो तशवीश का पहलू है ना, वो ये कि जब अमेरिका यहाँ अफ़गानिस्तान में मौजूद था और जो उन्होंने एक हुकूमत यहाँ पर तश्कील दी, तो कई बरस पाकिस्तान के उस हुकूमत के साथ ताल्लुकात जो है वो कशीदा रहे, और उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि वो उस हुकूमत का ये मानना था कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है तालिबान को। और फिर आप देखिए 2021 में जब वो इक़्तिदार में आ गए तो हमारे जो DGISI थे वो वहाँ गए भी बल्कि, और उनके वो क्लिप्स काफ़ी मशहूर है। तो उसके बाद अब हम 4 साल बाद ये देखते हैं, तो अब हमें ये ख़तरा है कि कहीं तालिबान जो हैं वो इंडिया के साथ उनकी कोई सेटिंग ना हो जाए। तो ये कितनी, इसका मतलब ये है कि पिछले 4 साल जो है वो हमारी, कम से कम पिछले 4 साल हमारी पॉलिसी में कोई ना कोई तो ऐसी ख़राबी रही है, या हम इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए कि हम तालिबान को अपने साथ नहीं रख पाए, कि अब हम उनसे शिकवे शिकायत पैदा हो रहे हैं और हमें शक हो रहा है कि वो कहीं इंडिया के साथ कोई मामला ना तय कर लें। तो मेरा ज़ाती ख्याल लेकिन ये है कि अफ़गानिस्तान, आप देखें अफ़गान तालिबान को भी देखें किस हाल में वो मुल्क मिला है। एक तो जब 2001 में भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था, लेकिन इस वक्त वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनकी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त वो सेहत की सहूलियात हैं, और इसका वो बार बार इजहार करते हैं। उनकी रेट भी तो दिखाई नहीं दे रही ना, TTP को कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो। अच्छा, वो उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। तो पहले तो आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम, ये 3-4 चीज़ें हैं। फिर उनके कुछ जो रिजर्व्स थे वो भी अमेरिका ने जब्त किए हुए हैं। तो वो तो आप देखें, जो अमेरिका जिसके साथ उन्होंने 20 साल जंग लड़ी है, अभी उन्होंने उनके कैदी भी कुछ रिलीज़ किए हैं 2 हफ्ते पहले, और कुछ बरतानवी भी रिलीज़ किए हैं, और वो बार बार तालिबान ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका से और मगरिब से बात करना चाहते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझें, तालिबान हुकूमत का और अफगान तालिबान का माइंडसेट समझें। वो ये चाहते हैं कि इस वक्त उनको दुनिया में कोई सपोर्ट तो मिले ना, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। दुनिया में सपोर्ट हासिल करने के लिए हमसायों से तो नहीं बिगाड़ी जा सकती। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना आपको, पहले ये एक नुक्ता तो ये समझ लें कि वो क्या चाहते हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक TTP और दूसरे ग्रुप्स की बात है ना, तो सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक वाहिद ग्रुप नहीं है। वहाँ पे ISIS भी मौजूद है, वहाँ पे बेतहाशा और ग्रुप्स हैं, तालिबान के अंदर ग्रुप्स हैं जो ये अफगान तालिबान के खिलाफ लग रहे थे। अभी हमने कुछ 2 हफ्ते पहले एक वो कोई मुबैना भारतीय जासूस की एक स्टोरी भी चल रही थी कि वो अफगान तालिबान के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनके साथ लगे हुए थे। तो आप ये देखिए, उनके ये बहुत सारे मसाइल हैं। वहाँ पे कोई चलता हुआ निज़ाम नहीं है, कोई स्टेबल हुकूमत नहीं है। तो वो उनका ये बात भी ना, आप देखिए जो सारे ममालिक हैं अभी, ये इंडिया भी वहाँ पे मौजूद होगा, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो रूस में मीटिंग होनी है। तो आप देखिए ये सारे जो इस खित्ते के मुल्क हैं उनका एक ही मौक़िफ़ है, और वो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं वो पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। रूस भी उसको ख़तरा समझता है अपने लिए, और चीन भी समझता है। अच्छा। तो इसका कोई ना कोई हल जो है वो निकलना है, और ये सारे ममालिक मिलके इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। इसमें भारत क्या कर सकता है? ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ हमें भारत
کے ساتھ جو ہے وہ اتنا زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھارت کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیں گے. ہمیں افغان طالبان کو انگیج کرنا ہے, ان کو آپ تعلق قائم کرنے دیں بھارت کے ساتھ. ایک بات تو یہ کہ دوسرا یہ کہ اگر بہت زیادہ تعلق بڑھائیں گے تو آپ نے دیکھا جو ایران کے ساتھ جو معاملہ تھا, جب ایران کی اسرائیل سے جنگ ہوئی تو اس نے بھارت کا اصل روپ دیکھ لیا اور پاکستان کے ساتھ معاملہ نارملائز ہو گیا. تو اسی طرح اگر افغانستان بھی کوئی کام تعلقات یا قریبی قربت بڑھانا چاہتا ہے بھارت سے تو وہ ایک ان نیچرل ریلیشن شپ ہے. آپ اس کو بننے دیں, وہ واپس آ جائے گا. یعنی اگر ہم اپنا معاملہ صحیح رکھتے ہیں, ہم ان کو انگیج رکھتے ہیں, ہم ان کو ہاسٹائل نہ کریں. اور آپ دیکھیں ہمارے 40-45 سال کے تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ, تو اس کا ہمیں مان رکھنا چاہیے, ان کو پیار محبت سے چلانا چاہیے. اور جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے, اب جیسے روس میں میٹنگ ہوئی تھی, جو اپنا موقف رکھنا چاہیے اور طالبان کو انگیج رکھنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں انگیج رکھنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مان رکھنا چاہیے. اتنی دہائیوں سے ہم مان ہی رکھ رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا مل رہا ہے, اس پر اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. خواجہ صاحب, آپ کی نظر میں اگر افغان وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں تو پاکستان کو اس کو کس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, میرے خیال سے the matter is very serious, we should not take it lightly. ہمارے وزیر اعظم صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کل ایک میٹنگ ہوئی جس کی بعد میں صحافی حضرات نے آ کے کچھ اس کی ڈیٹیلز دیں پنڈی میں, اور اس میں کہا گیا کہ تمام سپرویژن, چاہے اندرونی معاملات ہیں چاہے بیرونی معاملات ہیں, اسرائیل ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, اس سب کی وہ سپرویژن میں وزیر اعظم صاحب کے ہو رہا ہے. اور وزیر اعظم صاحب واحد سول اتھارٹی ہیں ملک میں, اور ان کی مرضی اور ان کی منشا سے تمام فیصلے ہو رہے ہیں. اب یہ بات دیکھیں, کل کو سزا اور جزا کا ٹائم بھی آتا ہے. میں ذرا لارجر کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے, وہ ٹھیک ہے ان کی نیت ٹھیک ہوگی, وہ جلدی میں ہے, وہ جلدی میں اس لیے ہے کہ ان کو ایک وری ہے اور ہری ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہے, آپ کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے. یہ بڑا اہم بات ہے. جب آپ فارن پالیسی ہوتی ہے, انٹرنل پالیسی, آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے یا قانونی جواز ہے. اب آگے چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو بات کی گئی نا, کہ ہم جو ڈاکٹر عسکری صاحب نے کہا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود افغانستان, ہوا یہ کہ ہماری افواج نے بہت زبردست جنگ جیتی انڈیا کے خلاف, اور اس سے علاقے کا پورا بیلنس جو تھا وہ پاکستان کی فیور میں آ گیا, بیلنس آف پاور جو تھا. اب جب وزیر اعظم صاحب کو ایک دو موقع ملے تو پھر وہ ٹرمپ صاحب سے ملے جا کے, اور وہ ہوا یوں. ہم نے چھوٹے سے معاملے کو ایک دم بہت بڑا بنا دیتے جی, اسٹیٹسمین بن گئے جی. 35 سیکنڈ کی میٹنگ کے بعد ہاتھ ملا لیا تو یہ ہو گیا. ہم نے منرلز میں $500 ملین کا پروگرام ہے, اور ہم منرلز کری جا رہے ہیں. 2 ٹن آپ نے بغیر کسی کے بتائے منرل بھیج دیے. خدا را ایسے نہ کریں. آدھی آپ کی فارن پالیسی چائنیز ہے اور آدھی آپ کی فارن پالیسی امریکن ہے. ہم نے ایک فارن پالیسی میں ایک لیسن سیکھا ہے, وی ول نیور فائٹ اے وار آف سم ون ایلس, جو افغانستان میں ہمارے ساتھ ہوا. آپ دیکھیں, ہم نے افغان جنگ پہلے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کو ساتھ دیا, اور پھر امریکہ کی جنگ میں ہم نے امریکہ کو ساتھ دیا مشرف صاحب کے ٹائم پہ. لیکن بعد میں پاکستان نے جتنی قربانیاں دی, ہماری افواج نے, ہمارے لوگوں نے, ہماری اکانومی کو نقصان ہوا, امریکہ نے منہ پھیر لیا. اب کیا بات ہے کہ ہم امریکہ کی گود میں پھر جا کے بیٹھ گئے ہیں. ان کو بگرام چاہیے, خود جا کے لے لیں. ہم کیوں کسی کی خوشنودی کے لیے کسی کے ساتھ برا اپنا تعلق رکھیں؟ لیکن خالد صاحب, آپ کو نہیں لگتا جس انداز میں آپ خوشنودی کی بات کریں امریکہ کی, ہمارے ہر حکمران کا یہی وتیرہ رہا ہے؟ اس سے پہلے جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو بائیڈن صاحب کی ایک کال کا انتظار کرتے رہ گئے تھے. میں دیکھیں, ابھی اگر وہ بات کریں گے تو انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے ساری باتیں ختم کر دی تھی. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ تو اب ایبسلوٹلی لیکن کیا ان کی خواہش نہیں تھی کہ ایک فون کال آ جائے؟ نہیں, ہوگی, لازمی ہوگی, میں اس کو نہیں ڈینائی کرتا. لیکن ہی واز ناٹ دا ون ہو واز لوکنگ فار. جب وہ امریکن وزٹ پہ گئے ٹرمپ کے ساتھ تو انہوں نے وہاں پہ جا کے میوچل ایڈ کی بات کی تھی, انہوں نے کوئی لون کی بات نہیں کی تھی. خیر, میں وہ ٹاپک ہٹ جائے گا. میں صرف آپ کو بتاؤں, دیکھیں سیریس بات ہے. ہم نے کیوں کہا کہ افغانستان ہمارا اینمی ہے؟ آپ مجھے بتائیے, یہ کہاں پہ ڈپلومیسی میں میرے خیال سے اس دن بند ہو گیا ہوگا ہمارا سفارت خانہ. میں بہت سارے سفراء کو جانتا ہوں, بڑے کیپیبل ہمارے پاس فارن آفس کے لوگ ہیں. آپ کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہہ دی از اے اینمی کنٹری,
خدا کے لیے میں بالکل مانتا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں جو حکمران ہیں انہوں نے بہت بے وفائی کی ہے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ ان کا رویہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ان کو وہاں پہ طالبان کو ڈس آرم کرنا پڑے گا. 6,000 وہاں پہ فائٹرز ہیں یا 15,000 فائٹر ہیں, یو این کی رپورٹ کہہ رہی ہے, ان کو ڈس آرم کرنا پڑے گا. لیکن چائنا نے آپ کے ساتھ ایک اچھا عمل کیا, ٹرائی پارٹائٹ ایک آپ کی فارمیشن بنائی. ہم ملٹی لیٹرلی بائی لیٹرلی نہیں ہو رہا, ملٹی لیٹرلی لے کے افغانستان چلے. انڈیا نے وہاں پہ پہلے انفراسٹرکچر میں کام کیا, انہوں نے ان کی اسمبلی بنا کے دی غنی کے وقت میں اور ان کے پہلے پریزیڈنٹ کے وقت میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا بڑا کیلیبریٹڈ اور میجرڈ موو لے رہا ہے. اچھا خدارا زیادہ پھونک میں نہ آئے, زیادہ وہ غبارے میں ہوا بھری گئی ہے. آپ زمین پہ رہیں, اپنے وزن اور اپنی طاقت کے مطابق علاقے میں ریئلٹی سے چلیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں ان کے ہر قدم پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے ایک بریک کی جانب جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو غزہ پر جو 20 نکاتی معاہدہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. غزہ جنگ بندی کے امریکی منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے کل سے تکنیکی مذاکرات قاہرہ میں شروع ہو رہے ہیں, اور آج صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر یہ پیغام دیا ہے کہ اسرائیل نے انخلا کی ابتدائی لائن پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. حماس نے تصدیق کی تو جنگ بندی فوری طور پر مؤثر ہو جائے گی. سلمان صاحب, اب یہ سمجھا جائے کہ اگر صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر یہ تصدیق کر رہے ہیں تو ایک حوصلہ افزا عمل ہے. میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ اب جو اسرائیل کے ذمہ دار جو ہیں نیتن یاہو کے, وہ ٹرمپ صاحب ہیں, اور حماس کے ذمہ دار 8 ممالک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑا اچھا سٹیٹمنٹ آیا 8 ممالک کا, انہوں نے خیر مقدم کیا. اور دیکھیں غزہ کے حوالے سے ایک صورتحال پاکستان کے اندر آج کراچی میں کتنی 4 کروڑ وہاں نکلا, اور آج دنیا بھر کے اندر پھر مظاہرے ہوئے ہیں جس میں لاکھوں لوگ ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل ایشوز بنا ہے, اور کیوں بنا ہے, یہ ساری دنیا پہ پریشر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا پسپائی اختیار کرنا ایک بڑی پیش رفت ہے, اور اس میں پاکستان سمیت مسلم ممالک نے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. اور ٹرمپ صاحب نے آج جب اس کی تائید کر دی ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے آئے گا, لیکن میرے لیے حیرانگی کا باعث یہ ہے کہ 52 لوگ رات بھی شہید ہوئے ہیں, وہ تو بمباری سے ابھی تک باز نہیں آ رہا. تو یہ پریشر بھی ان پہ ہے, ٹرمپ صاحب پہ ذمہ داری بھی ان پہ. اور یہ بات میں یہ کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگر انیشیٹو لیا ہے, جب وہ امن کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ امن کے نوبل پرائز کے امیدوار ہیں, تو ایک دفعہ اسرائیل کو نہ صرف پسپائی پہ مجبور کرنا پڑے گا اور وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی. اور بات یہ فلسطین اتھارٹی کی جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں جب تک فلسطین کی اپنی ایک مملکت قائم نہیں ہوگی یہ معاملہ اسی طرح رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن کیا جس انداز میں یہ معاہدہ سامنے آیا ہے اسی آسانی سے اس پر عمل درآمد بھی ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دوران ہی بہت سنگین بیانات بھی دیے جا رہے ہیں نیتن یاہو کی جانب سے, صدر ٹرمپ کی جانب سے, دھمکی آمیز لہجے میں. دیکھیں جو معاملہ ہے وہ بتدریج ہوگا, ابھی تو پروسیس کا آغاز ہے, اور چونکہ دونوں پارٹیوں میں سخت قسم کا ڈسٹرسٹ ہے, حماس اور اسرائیل میں ڈسٹرسٹ ہے, اور اسرائیل کا ایک طریقہ کار ہے تشدد کا استعمال کرنا غیر ضروری طور پر, جسے مغربی ملکوں کی حمایت حاصل رہی ہے ماضی کے اندر, اب بھی ہے. تو لہٰذا یہ معاملے ایک دم سے نہیں ہوں گے, اور کسی سٹیج پہ بھی معاملہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. جو گفتگو ہوگی اس کے بعد پریزنرز کا ایکسچینج ہوگا, اس سے پھر سیز فائر ہوگی, اس کے درمیان وقتاً فوقتاً جھگڑے بھی چلتے رہیں گے. تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سارے پیس پر جو اتنا پیچیدہ معاملہ ہے اس کو آپ مکینیکل پروسیس کی طرح نہ دیکھیے کہ یہ ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا اس کے بعد وہ ہوگا, یا یہ 20 پوائنٹ جو ہیں ایک دم سے ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں تو یہ نہیں پتہ ایک سے دوسرے پوائنٹ پہ کب جائیں گے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک ڈپلومیٹک پریشر جو مسلمان ممالک 8 ممالک جنہوں نے ملاقات کی تھی, وہ ایک ڈپلومیٹک رابطہ, اسٹرانگ قسم کا رابطہ امریکہ سے رکھیں, اور تاکہ امریکہ کو یہ بتاتے رہیں کہ معاملات میں گڑبڑ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو یہ بہت مشکل عمل ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ہمیں ایک سٹیپ آگے جائیں گے تب پتہ لگے گا دوسرا سٹیپ ممکن ہوگا.
जब दूसरा स्टेप हो और गया ये डिपेंड तब करता तीसरे का है नंबर आया। अमेरिका तो के जंग किरदार बंदी पर, है, क्योंकि हमने असल ये पॉइंट देखा है कि जंग जब से बंदी ये मामला शुरू हुआ है हमास की जानिब से बारहा कहा गया है कि नेतन्याहू नाकाबिले एतमाद शख्स है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। तो गारंटी अब अमेरिका दे रहा है नेतन्याहू की। ये एक बड़ी दिलचस्प खबर मैं आपको देता हूँ। अभी एक अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट है, 2-3 घंटे पहले उसने एक स्टोरी ब्रेक की है। उनका कहना ये कि जब हमास ने ऐलान किया और एक तरह से खैर मकदम किया ट्रंप के प्लान का, तो ट्रंप साहब ने बड़ी खुशी में एक्साइटेड होकर नेतन्याहू को कॉल की और उन्होंने कहा भी ये देखा है तुमने कि ये हमास जो है उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो कहते हैं नेतन्याहू ने आगे से कहा कि तुम किस बात पे खुश हो रहे हो, यानी इसमें तो कोई नई बात नहीं है, तो एक तरह से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपका मंसूबा जो है। तो कहते वो उसके जवाब में ट्रंप ने जो है, अब मैं तर्जमा नहीं कर सकता लेकिन गाली निकाल के एक तरह से उसको कहा कि तुम हमेशा मनफी बात ही करते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि वो मीटिंग के बाद फिर ट्रंप ने उसको एग्री करा लिया उनको कि भाई ये इसी तरह ही होगा मामला और आप जो है हिस्सा बने इस अमल का। फिर कहते मीटिंग के बाद उनकी कॉल के बाद ट्रंप जो है वो बहुत एनॉयड नजर आए नेतन्याहू से। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, एक तो ये दिलचस्प स्टोरी है, दूसरा ये कि ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अमेरिका के जरिए ही कोई रास्ता निकल सकता है। और अगर इस सारे दौरान में अगर कोई उनके पर्सनल लेवल पे कोई थोड़ा सा झगड़ा हो जाए ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान कि वो ट्रंप की बात ना मान रहा हो नेतन्याहू, तो ये और भी अच्छा होगा, फिर हमारे कोई मुवाफिक कोई नतीजा निकल सकता है। लेकिन दूसरी बात ये कि ये इसराइल को तस्लीम करना इन 20 पॉइंट्स में शामिल नहीं है, इसमें जंग बंदी के लिए ये मुआहिदा है और मेरी ख्वाहिश है कि ये मामला आगे बढ़े। ठीक है, तो कल मामला फिर आगे बढ़ रहा है ख्वाजा साहब, कल काहिरा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप उम्मीद रखी जाए कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल नहीं, 90% पाकिस्तानी इस 20 पॉइंट प्लान के खिलाफ हैं। हमारी 78 ईयर से जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ हम गए हैं। पहले 8 मुस्लिम ममालिक जी मुझे जरा मुकम्मल कर जी 8 मुस्लिम ममालिक ने सरेंडर किया है। आप बात जरा सुन लीजिए। बात यह है कि पहले दिन पसपाई की है मिस्टर ट्रंप ने। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेंबली में कहा कि जो हमने जहां पे साइन किए वो मुआहदा ही मुख्तलिफ है। पहले दिन वो मुकर गया। आप सिर्फ नेतन्याहू जो सबसे बड़ा फाशिस्ट है, मोदी से बड़ा फाशिस्ट है, हम उसको सपोर्ट करेंगे थ्रू ट्रंप। वो कहते हैं ट्राइलेटरल डील है, हमने डील की अमेरिका से, अमेरिका ने डील की इजराइल से। जनाब खुद कह रहे हैं ट्राईपार्टाइट है, तो ये तो फिर कहते हैं हमने डील कर ली, हमने कोई डील नहीं की। ये बिल्कुल ठीक बात है कि पीस के लिए फाइट करनी चाहिए और उनके जो हॉस्टेजेस हैं वो वापस कर दें। लेकिन खासा आपको नहीं लगता कि हमास सबसे ज्यादा मैटर कर रहा था इस मामले में? अगर उसने नहीं, हमास फ्रीडम फाइटर है, हम उसको फ्रीडम फाइटर मानते हैं, वो टेररिस्ट नहीं है। हिजबुल्लाह की वेलकम किया, हिजबुल्लाह की पैलेस्टीनी अथॉरिटी जो अमेरिकन स्टूजेस हैं। अब बात यह है जिन्होंने 70,000 लोग आपको पता है उसने ट्रंप के साथ खड़े होके नेतन्याहू ने क्या तकाजा किया कि जिस वक्त ये डील होती है तो आप कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हमारे खिलाफ जो पैलेस्टीनी अथॉरिटी वो सारे मुकदमा वापस लेगी। ये नेतन्याहू कभी नहीं मानेगा। नेतन्याहू ना गजा छोड़ रहा है। तो आप भी नेतन्याहू पर एतबार करने को तैयार नहीं हैं। देखते हैं अब ये मामला किस तरफ जाता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।